अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खून जमा देने वाली सर्दी में गैस नायाब, कहीं तवील लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर गायब, चाय बनाना भी आसान। कराची समरसन भर में 12 घंटे के बाद सीएनजी स्टेशन फिर बंद। ट्रांसपोर्टर्स के साथ सनतकार भी परेशान। फैक्ट्रीज पे गैस की बंदिश से हजारों मजदूर परेशान। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, -21 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दो सरतरीन मकाम। मैदानी इलाकों में धुंध ने सब धुंधला दिया। पेशावर में हद निगाह से पर बादशाह खान एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। पेशावर से सवाबी तक मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। ठोकर नियाज़ बेग की पनाहगाह का दौरा, लोगों से घुल मिल गए। मुकीम अफराद के साथ खाना भी खाया। सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद पनाहगाह में सर्दी से बचाव के इंतजाम का जायजा लिया। वाह इमरान साहब वाह, नया पाकिस्तान बनाने के लिए क्या विजन है। लोगों से छत छीन कर कह रहे हैं लंगर खाएं और पनाहगाह में रहें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान, कहा कि सनती और घरेलू सार्फिन के लिए गैस बंद है, लोगों के चूल्हे बंद हैं। सफेद पोश लोगों की रोटी का कौन बंदोबस्त करेगा। हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। शहजाद अकबर का कहना है कि हर चीज पर ताउन हो सकता है, लेकिन अब्बू बचाओ मुहिम पर नहीं। नैब का काम करप्शन का खात्मा है, इदारों को ठीक करना नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे और मुझे अदालतों में घसीटेंगे। पीपल्स पार्टी ने नाब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस लाकर हुकूमत ने अपने साथियों को एनआरओ प्लस दे दिया। नैब अब सिर्फ 2 जमातों का एहतसाब कर सकेगी। इमरान खान को मुज़ाहमत नहीं मलामत का सामना है, उनका फाइनल यूटर्न नजदीक है। मुशर्रफ से एनआरओ लेने वालों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवन का कमर जमान कायरा को जवाब, कहा कि नैब ऑर्डिनेंस पढ़े बगैर सियासत करना शर्मनाक है। खुद को अक्ले कुल समझने वाले करप्शन का दिफा कर रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब कानून में तब्दीली का मुतालिबा किया था। अब नजर सानी की है तो उसे नया रंग दिया जा रहा है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की वजाहत, कहा कि आइन में इदारों का किरदार बहुत वाज़ेह है। एग्जीक्यूटिव और अदलिया एक दूसरे की आज़ादी तस्लीम करें। 15 माह में एहतसाब का निज़ाम मजाक बन गया। सिराजुल्लाह का कहना है कि हुकूमत नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के पर काटने की कोशिश की। नैब की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, महंगाई के मारे आवाम के लिए आइंदा साल मजीद सख्त होगा। मानसहरा में 10 साल के बच्चे से बदफेली में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शमसुद्दीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे से मुतादिद बार बदफेली और तशद्दुद की तस्दीक। कोहनी और आंखों में सूजन और खून के निशानात। भारत ने एलओसी पर 5 जगह पर मिसाइल नस्ब कर दिए। खित्ते के अमन को खतरा है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का इंतबाह, कहा कि सऊदिया ने OIC में मसला कश्मीर उठाने का यकीन दिलाया है। मुस्लिम ममालिक गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म जल्द मलेशिया जाएंगे। फरवरी में तुर्क सदर पाकिस्तान आएंगे। शेडिंग, कहीं प्रेशर गायब है, चाय बनाना भी नामुमकिन हो गया। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार है। -21 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दो सख्त तरीन मकाम है।
دوسری جانب میدانی علاقوں میں دھند نے سب کچھ دھندلا دیا ہے۔ پشاور میں حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔ باچا خان ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو گیا ہے۔ پشاور سے سوابی تک موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 12 گھنٹے کے بعد سی این جی اسٹیشن پھر بند ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ صنعتکار بھی پریشان ہیں۔ فیکٹریوں میں گیس کے بندش سے ہزاروں مزدور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شیلٹر کے نہ رہے۔ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں، انتظامیہ ان کو کھانا اور عارضی پناہ گاہیں دے۔ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان لوگوں کے سر سے چھت چھین کر کہہ رہے ہیں کہ لنگر کھائیں اور پناہ گاہ میں رہیں۔ اعظم عمران خان نے سرد موسم میں بے گھر افراد کے لیے پناہ کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص شیلٹر کے بغیر نہ رہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بے گھر افراد کے لیے شیلٹر کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جن کے لیے پناہ گاہوں میں جگہ نہیں، ان کے لیے عارضی پناہ گاہوں کا بندوبست کیا جائے اور انتظامیہ فوری طور پر بے گھروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پناہ گاہوں میں سہولیات پوری کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ عوام 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے منتظر ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے لوگوں کا روزگار، کاروبار اور روٹی کھولنے کی بات کریں۔ صنعتی اور گھریلو صارفین کے لیے گیس بند ہے، لوگوں کے چولہے بند ہیں اور آپ پناہ گاہوں میں سہولیات کی ہدایات دے رہے ہیں۔ بتایا جائے سفید پوش لوگوں کی روٹی کا کون بندوبست کرے گا جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے؟ انہیں کون روزگار اور کاروبار دے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر واقع پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں مقیم لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے ان کے پاس جا کر فردن ہاتھ ملایا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بے سہارا لوگوں کو ایسی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے عمران بھٹی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کی پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں مقیم لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا بھی کھایا اور بریانی اور زردے کے معیار کی تعریف کی۔ عثمان بزدار نے پناہ گاہ کے کچن کا دورہ کیا جبکہ مختلف کمروں میں بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور بے سہارا افراد کی خدمت ہی ہماری سیاست کا محور ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے کھلے آسمان تلے سونے والے افراد کو چھت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پناہ گاہ جیسے فلاحی پروگرام کو پورے پنجاب میں پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے پاس رات سونے کی جگہ نہیں، ان کے لیے پناہ گاہیں آغوش کا کام کرتی ہیں۔ یہ ان لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ پناہ گاہوں میں مقیم افراد نے فراہم کردہ سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے صوبے میں گیس کے بحران کا مقدمہ لڑنے کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ گیس کا بحران سندھ کا مقدمہ ہے، وزیر اعظم سے بات کریں گے، وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی ریس کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے گیس کے بحران پر وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان لاہ عمل بنانے کی کوشش کی خبر سنا دی۔ کہا کہ سندھ حکومت نے LNG لینے سے انکار کیا، جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے معاملات حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام ملک میں اس وقت LNG کے اوپر کنورژن ہو رہی ہے، علاوہ سندھ کے۔ سندھ حکومت نے LNG خریدنے سے انکار کیا ہے۔ میں انشاءاللہ جلد وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کروں گا اور ان سے بھی میں درخواست ہی کروں گا کہ اگر وہ LNG کی طرف دیکھ لیں، اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی ایسا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے جس سے اس کمی کے اوپر قابو پا لیا جائے۔ ریس کورس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ریس کورس کا PC1 بنوایا جا رہا ہے، اثر نو تعمیر کریں گے۔ جو پروگرام بنایا ڈیولپمنٹ کا، اس میں اس ریس کورس کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کی اسکیمیں ہمارے جو ادھر MNA کھڑے ہیں کیپٹن جمیل صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو اسکیموں میں ڈالیں، اس کے PC1 بنوائیں اور تاکہ وہ جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈز آئیں گے اب کراچی کے، اس میں ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کسی نئے منصوبے کا اعلان نہیں کیا۔ کراچی میں 6 پرانے منصوبوں کا وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ آرڈیننس وزیر اعظم نے اپنے دوستوں کے لیے نہیں نکالے، یہ کاروباری برادری کے لیے کیا ہے۔
معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ احتساب کا عمل مکمل ختم ہونے کا تاثر بالکل غلط ہے. کوئی بہتری لانا چاہتا ہے تو خوش آمدید، کوئی ذاتی فائدہ چاہتا ہے تو اس حکومت میں نہیں چل سکتا. مراد سعید نے کہا کہ شہباز شریف کی بلٹ پروف گاڑیوں میں پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچایا گیا. دیکھیے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کا عمل ختم ہونے کا تاثر بالکل غلط ہے. نیب ترمیمی آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. ہر چیز پر تعاون ہو سکتا ہے لیکن ابو بچاؤ مہم میں کوئی تعاون نہیں کریں گے. اپوزیشن جماعتیں ہیں، اس کے اندر بہتری کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں لیکن ابو بچاؤ مہم کے اوپر کوئی تعاون نہیں ہو سکتا. وہ ایک بڑی واضح بات ہے. یہ ہماری پارلیمان کا حصہ ہے. احتساب سے ہم بالکل نہیں ہٹ سکتے. ملک کے جو باقی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، اس کے اندر بھی اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی کے اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ شہباز شریف کی بلٹ پروف گاڑیوں میں پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچایا گیا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے احسن اقبال کے بھائی کو بھی نوازا. آصف زرداری اور گیلانی نے امریکہ سے کہا تھا کہ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم معاملات سنبھالیں گے. پھر سے واضح کرتے ہیں کہ NRO کسی کو نہیں ملے گا. 200 کے قریب ٹیٹیاں آتی ہے اور ان ٹیٹیوں کا جو پیسہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلٹ پروف گاڑی میں جو کہ شہباز شریف کی گاڑی ہوتی ہے اور CM کی رہائش گاہ پہ وہ پیسہ پہنچایا جا رہا ہے. یہ پیسہ پاکستان تب آتا ہے جب شہباز شریف نے اپنی بیگم کے لیے کوئی جائیداد خریدنی ہو، حمزہ شہبازی جائیداد خریدنی ہو. مراد سعید کا کہنا تھا کہ 20 جنوری سے 192 ارب روپے سے احساس پروگرام کا آغاز ہو جائے گا. سردیوں میں لوگ سڑکوں پر سوتے تھے. عمران خان نے شیلٹر ہوم بنائے. عالمی ادارے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں. کیمرامین کاوش مہدی کے ساتھ مرتضی رائے، اسلام آباد. اب تک پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے دعووں اور وعدوں پر یو ٹرن لیا. نیب کے ذریعے صرف اپوزیشن جماعتوں کا احتساب ہو رہا ہے اور جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ہو گئے ان کے گناہ دھل گئے ہیں. بتایا جائے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس NRO ہے یا NRO پلس. نیب آرڈیننس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بات کریں گے. دیکھیے اسلام آباد سے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ. پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. بولے جب اپوزیشن نے نیب آرڈیننس میں اصلاحات کی بات کی تو کہا گیا کہ NRO مانگ رہے ہیں. در حقیقت حکومت نے مالم جبا اور BRT منصوبوں میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ترمیم کی ہے. ہم نے کہا کہ نیب کے آرڈیننس میں اصلاحات چاہیے تو کہا گیا کہ یہ NRO مانگتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم سینٹ میں ہمارا بل آ گیا ہے اس پہ ڈسکس کر لیں تو ہماری بات ماننے سے انکار بلکہ گالی گلوچ شروع ہو گئی. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ حکومت کی گھبراہٹ نظر آ رہی ہے. نیب آرڈیننس کو عمران خان کس بات سے تعبیر کریں گے؟ وزیر اعظم وضاحت کریں کون مزاحمت کر رہا ہے. ان کے خلاف مزاحمت نہیں بلکہ پارٹی کے اندر سے ملامت ہو رہی ہے. عمران خان جلد آخری یو ٹرن لینے والے ہیں. لگتا ہے کہ ان کا فائنل یو ٹرن قریب ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل کس بات پہ کہا کہ مجھے بڑا ریزسٹنس مل رہی ہے؟ میں ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں اور مجھے مزاحمت ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے مزاحمت؟ اس کی وضاحت کریں. اپوزیشن کو تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر مزاحمت کرنے والا کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے آئندہ کے لائے عمل پر بات کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے بتایا کہ ہم بلاول بھٹو کی قیادت میں بے نظیر کے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری ملک کے دیگر شہروں میں بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی جب میدان میں آئے گی تو ہم نے آمروں کو بھی اور آمروں کی پیداواروں کو بھی ہمیشہ چلتا کر کے ہی دم لیا ہے. سو مجھے یقین ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکن جس عزم اور حوصلے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور جو ببل تھے وہ بھی پھٹ رہے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے 2020 میں حکومت کے جانے کا اعلان کر رکھا ہے. وہ 4 اپریل سے پنجاب کے اضلاع کا دورہ کریں گے اور 8 سے 10 اضلاع میں جائیں گے. کیمرامین عثمان گجر کے ساتھ مرتضی رائے، اسلام آباد. اب تک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 مقامات سے LOC پر باڑ کو کاٹا اور مختلف جگہوں پر میزائل نصب کیے ہیں. بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. سیکیورٹی کونسل کو 7واں خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب آرڈیننس NRO نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نیب قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا. رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی خان. ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا
کہ بھارت کے عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں. بھارت اپنے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کوئی آپریشن کر سکتا ہے. یہ تمام تر خدشات ہمارے ذہن میں ہیں. امید ہے OIC کا اجلاس مشاورت سے جلد ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ OIC کا اجلاس اسلام آباد میں ہو. ملائیشیا کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام کرنا چاہا مگر کچھ دوستوں کو لگا کہ مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی. ہماری کوشش رہی ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور کی جائیں. کہیں اس کاوش سے، اس کوشش سے امہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائے یا کوئی ایک پیرلل جو ایک سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے معرض وجود نہ آ جائے، جس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ ہمارا ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے روش بن چکی ہے، بغیر سمجھے کسی چیز پر بات کرتے ہیں. اپوزیشن پہلے نیب آرڈیننس کو پڑھ لے، اس کے بعد بات کرے. آئین میں اداروں کا رول واضح ہے. ہمارے اداروں میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اداروں کے درمیان تصادم کے کوئی خدشات نظر نہیں آتے. ہمارے آئین میں ٹرائکاٹمی کا ایک کانسیپٹ ہے اور ڈیفائنڈ ہے. یہ عدلیہ کا رول ہے، یہ مقننہ کا رول ہے اور یہ ایگزیکٹو کا رول ہے. اور یہ تینوں امپورٹنٹ پلرز اگر اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہیں گے تو مشکلات نہیں ہوں گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے شکر گزار ہیں. بنگلہ دیش بھی آنے کو تیار تھا، شاید بھارتی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. بنگلہ دیش کو اپنا موقف رکھنا چاہیے، دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ عمیر علی خان، ملتان اب تک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت نے نیب آرڈیننس کی آڑ میں خاموش اعتراض کر دیا ہے. کیا ملک میں ایمرجنسی لگی ہے کہ پارلیمنٹ اور سینٹ کو بے توقیر کر کے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں؟ کشمیر پر ساتھ دینے والے دوست اب ہمارے نہیں رہے. مصنوعی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت اب چلنے کے قابل نہیں رہی. دیکھیے عمران بھٹی کی رپورٹ. جماعت اسلامی نے نیب قوانین سے متعلق ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک میں کوئی ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال نہیں تو قومی اسمبلی اور سینٹ کو نظر انداز کر کے نیب آرڈیننس کا سہارا کیوں لیا گیا؟ جب نیب نے BRT کا تذکرہ کیا تو چند ہی لمحوں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایوانوں کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے نیب کے پر بھی کاٹنے کی کوشش کی اور دانت نکالنے کی کوشش کی. سینٹر سراج الحق نے کہا کہ IMF کے کہنے پر غریب عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے. بیساکھیوں کے سہارے کھڑی جمہوریت سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. موجودہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں عوامی مسائل حل کرنے کی کوئی لکیر نہیں. اس حکومت کے ساتھ نہ معیشت کا کوئی علاج ہے. خارجہ پالیسی کی بنیاد پر بھی پاکستان تنہا ہو گیا ہے اور جن ممالک نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران بڑی غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا تھا کشمیر ایشو پر، اب وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومتی پالیسی ناکام ہو چکی ہے. جن دوستوں نے مسئلہ کشمیر پر ہمارا ساتھ دیا اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. کیمرامین بابر ممتاز کی ہمراہ عمران بھٹی، لاہور اب تک. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک.